नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोवरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सीरतुन नबी के मौके पर जमीयत उलमा हिंद सुरंज द्वारा जमीयत उलमा हिंद मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हजरत मौलाना गाजी वाली अहमद चिश्ती की अध्यक्षता एवं विशिष्ट अतिथि भोपाल उप काजी मौलाना सैयद अली कद्र हुसैनी साहब की उपस्थिति में एक भव्य जलसा आयोजित किया गया। हर साल की तरह 24 सितंबर 2024 दिन सोमवार को आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत रात 8:30 बजे मुफ्ती हफीज अहमद कासमी द्वारा कुरान की तिलावत से की गई। मुफ्ती हफीज अहमद कासमी द्वारा की गई कुरान की तिलावत सुनकर लोग मदमस्त हो गए, तो वहीं टोक राजस्थान से आए कारी रजा और रहमान साहब ने तसव्वुर बांधकर दिल में तुम्हारा या रसूल अल्लाह नात पेश की। उनकी भव्यपूर्ण प्रस्तुतियों ने माहौल खुशनुमा बना दिया। लोग प्रशंसा कर झूमने पर मजबूर हुए। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में पधारे भोपाल के उप काजी मौलाना सैयद अली कद्र हुसैनी साहब के बयान ने जलसे में मौजूद लोगों को जबरदस्त अंदाज में बांधे रखा। मौलाना सैयद अली कद्र हुसैनी साहब ने कहा, ए लोगों, जब तुम अपने घरों से नियामतें लाया करो तो छुपा कर लाया करो। ऐसा ना हो कि गरीब पड़ोसी तुम्हें देखें और सोचे कि मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बच्चों के लिए भी ले आता। आगे कहा, अगर तुम अपने घरों से निकलो और रास्ते में मजमा हो और मजमे में सजा सवरा आपका अपना बच्चा हो और तुम्हारा दिल चाहे कि उसे प्यार कर लूं, दुलार कर लूं, चूम लूं, तो ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ऐसा करते हुए कोई यतीम बच्चा देखे और उसे ख्याल आए, काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो वह मुझे भी दुलार करता। ऐसे दिलों की नज़ाकतों का ख्याल रखने वाले हम नबी की उम्मती हैं। मंच का संचालन अली अहमद ने जोशील अंदाज में किया। ये कार्यक्रम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और शिक्षिकाओं को समर्पित रहा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इसे सफल बनाने में सभी का योगदान सराहनीय रहा। जलसे में विभिन्न वक्ताओं ने सीरतुन नबी के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और इस्लाम के संदेश को फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में मौलाना गाजी वाली अहमद चिश्ती साहब ने जलसे में उपस्थित मौलवी अनिसार रहमान मजहरी मुरवास, मौलाना कलीमुद्दीन दाऊताल, मुफ्ती यूसुफ फारूकी मंडी बामुरा कुरवाई, कारी नफीस, मुफ्ती नसीम बासुदा आदि लोगों का धन्यवाद किया और इस तरह के आयोजनों की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं और हमें अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही जलसे का समापन गाजी वाली अहमद साहब की दुआओं के साथ हुआ। इस अवसर पर स्थानीय समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जलसे को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे उपस्थित लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। सुरोन से कैमरामैन मयंक सोनी के साथ संवाददाता निजाम खान की रिपोर्ट। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ये इरशाद फरमाया कि काश मैं नमाज पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा पढ़ रहा होता और उस हालत में मेरी माँ झरोके से देख करके मुझसे कहती, आवाज देती, कोई उसे काम याद आता और मुझसे कहती, बेटा मोहम्मद, तो मैं सब कुछ छोड़ करके उसकी आवाज पर पहुंच जाता। मदीने में ए भली मौत जब मेरी आए, भली मौत जब मेरी मदीने में हो। अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी जी, हमने आपको सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक साहब बैठे हुए वुजू कर रहे थे और पानी खूब बहा रहे छपा छप। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और पूछा, ये कैसी फजूल खर्ची है, पानी बहा रहे
تو انہوں نے آنکھیں اچکا کے کہا افل وضو اسراف، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی دھرم کا کام ہو، مذہب کا کام ہو تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر چیز کی حد مقرر ہے۔ عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، آپ پڑھ لیجئے 5 تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو کہتے ہیں افل وضو اسراف، وضو جیسا کام، وضو جیسی عبادت، وضو جو نماز کے لیے ہے شرط، اس میں بھی کیا پانی زیادہ استعمال کرو تو وہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر بہتی ندی پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو تو یہ فضول خرچی ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حالانکہ جو پانی آپ نے لیا وہ ندی میں واپس گیا، کیا چیز کم ہوئی ہے پانی میں؟ پانی کی پیورٹی کم ہو گئی، بالکل ایک ذرے کے برابر جسے کسی پیرامیٹر پہ ناپا نہیں جا سکتا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ بہتی ندی پر بھی اگر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور پانی کا ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ سبحان اللہ سے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور تم پیٹ بھر کے سو رہے ہو، اور اس پڑوسی کے کو دھرم کی کوئی قید ہی نہیں ہے۔ یہاں معاملہ مذہب کا ہے ہی نہیں، ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، تمہارے پڑوس میں بھوکا اور تمہارا پیٹ بھرا، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو کامل مسلمان کرو۔ تم کبھی اپنے گھروں سے نکلو اور کہیں میلہ ہو، میلے میں تماشا ہو، تماشے میں مجمع ہو، مجمع میں تمہارا اپنا بچہ ہو، نہایا دھویا سجا سمرا قرینے سے بال سجے، تمہاری محبت امڑے لاڑ ٹپکے دل چاہے کہ اسے پیار کر لوں 2-4 بوسے لے لوں، تو ایسا مت کرنا۔ صحابہ کی آنکھیں بڑھنی منہ کھلے رہ گئے کہ اللہ کے نبی ہماری اولاد ہم سے پیار نہیں کر سکتے؟ کہا کہ ہاں گھروں پہ کرو، اگر چوراہوں پہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اس منظر کو کوئی یتیم بچہ دیکھے تو سوچے کاش میرا باپ زندہ ہوتا، وہ مجھے ایسے پیار کرتا۔ ایسے دلوں کی نزاکتوں کا خیال رکھنے والے نبی کی ہم امت ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعثت کے مقاصد میں، یعنی میرے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد، بڑا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کے انسانوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، آئیڈیل ویلیوز کو سکھانے کے لیے آیا ہوں کہ کس طریقے کی اقدار کو اور ویلیوز کو انسانوں کو اپنانا چاہیے۔ کیا اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، اور امی جان کہتی ہیں آپ بہت ہنستے تھے؟ مطلب یہ ہے جس میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے سبق ہے کہ آپ جب گھر کی چوکھٹ پر آتے، باہر کی فکروں کو، باہر کی غموں کو، باہر کے کاموں کو باہر چھوڑتے، اندر مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، کیونکہ اندر جو عورت ہے آپ کے ہنسنے مسکرانے پر اس کی پوری زندگی کا انحصار ہے، اس کی خوشی آپ کی خوشی سے وابستہ ہے۔ وہ کھانا پکا کر دیکھتی ہے غور سے کہ لقمہ کھا کے آپ کے چہرے پہ کیا تاثرات قائم ہوئے، آپ کیا کمٹمنٹ کرو گے، کیا کمپلیمنٹری دو گے، کیا اس کو جو ہے آپ انعام دو گے۔ اگر آپ باہر کے غم اندر لے کر آ گئے تو گھر کا تانا بانا بکھر جائے گا، شیرازہ بکھر جائے گا۔ تو آپ نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ باہر کے غموں کو باہر چھوڑو، اندر مسکراتے ہوئے آؤ، میری طرح نہیں کہ آپ کسی سے لین داری ہے اور وہ دے نہیں رہا کچھ، لیکن کہہ دیں گے تو اور پیسہ ڈوب جائے گا، یہ بارود سینے میں دبا لیا، کسی کو پیسے دینا ہے، وہ سر پہ سوار ہے اور ابھی تنگی ہے اور اس کو بھی جو ہے سینے میں دبا لیا، کسی سے گاڑی پیچھے سے آگے کسی نے ٹکرا دی، پلٹ کے دیکھا تو مونچھوں والا پہلوان ہے، اس سے کیا لڑیں گے، لیکن بارود سینے میں دبا لیا، دن بھر کا بارود لے کر آئے اور شام کو گھر میں دھماکہ کر دیا۔ بچے کہہ رہے ہیں ابا آ گئے، ابا آپ فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہے، اور بچے کہہ رہے ہیں ابا آ گئے، ابا آ گئے،
اور اماں مسالہ بھونتے میں کہہ رہی ہے آل تو جلال تو بھائی بلا کو ڈالتا. ساری پہلوانی اسی پہ نکالنا. نہیں، عورت کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا. وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. عورت آپ کی زندگی کے اندر محافظ کی حیثیت رکھتی ہے، معاون کی حیثیت رکھتی ہے. اس حال میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے جب سب سے زیادہ ظلم عورتوں پہ ہو رہا تھا. آپ نے دنیا میں آتے سے ہی خبر دی انہن قالیات مونسات، یہ بچیاں بہت ہی قیمتی ہیں، بہت محبت کے لائق ہیں، بڑی محبت کرنے والی ہیں. اے میرے چاہنے والے، میرے جانثار صحابہ سنو، اگر یہ عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہے، اگر تم نے اس کی صحیح ڈھنگ سے پرورش کر دی، جنت واجب ہو گئی. اور اگر بہن کی شکل میں ہے، اگر اس کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرو گے، جہاد کا ثواب ملے گا، اور اس بھاگ دوڑ میں مر جاؤ گے تو شہادت کی موت مرو گے. اور اگر یہ عورت تمہارے گھر میں بیوی کی شکل میں ہے، قرآن گویا ہوتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. وہ تمہاری ڈھال ہیں، تم ان کی ڈھال ہو. وہ تمہاری آڑ ہیں، تم ان کی آڑ ہو. تم ان کی سیفٹی ہو، وہ تمہاری سیفٹی ہیں. تم ان کی سیکیورٹی ہو، وہ تمہاری سیکیورٹی ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو سنو، جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جاتا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کے جاتا ہے. ایک محدث کبیر امام وقت عالم دین اپنے اماں کی خدمت کر رہے تھے. کرتے کرتے پیروں کو چوم لیا. ماں نے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور کہا کیسا بیوقوف ہے، جن ہونٹوں سے تو دین کا درس دیتا ہے ان ہونٹوں سے میرے پیروں کو چوم رہا ہے، بوسے لے رہا ہے. کہنے لگے اماں جان، میں آپ کے پیروں کے بوسے نہیں لے رہا، میں اپنی جنت الفردوس کو چوم رہا ہوں. کسی طریقے سے بھی یہ قدم، ماں کے قدم جنت الفردوس سے کم نہیں، کسی طریقے سے بھی ماں کی دعا رد نہیں. تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. اور خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، خدا کا وہ نہیں ہوتا، خدا اس کا نہیں ہوتا، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ، جسے آتا نہیں ہونا تمہارا یا رسول اللہ. اور کلیم اللہ مدینے میں اگر آتے تو کیوں آتے، کلیم اللہ مدینے میں اگر آتے تو کیوں آتے، انہیں کیا ہوش کھونا تھا دوبارہ یا رسول اللہ، انہیں کیا ہوش کھونا تھا دوبارہ یا رسول اللہ.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الوجيد اما بعد. معزز علماء کرام، قوم کے محترم بزرگوں، عزیز جوانوں اور پیارے بچوں، میرے پاؤں قبر میں لگا وہاں کی جانے کی تیاری ہے. ایسی حالت میں میں اپنی قوم کو کیا دے کر جاؤں گا؟ وہ میرے لیے طے کر لیا میں نے کہ 2 جملے کہا کرتا ہوں: ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. اپنی صفوں میں ایکتا پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو. یہ بات صرف مسلمانوں ہی سے نہیں کہہ رہا، ملک کے حالات کے پیش نظر بالکل سنجیدگی کے ساتھ میں یہ بات درج کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہو جانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. نیک ہونے کے واسطے خدا را ان بچوں پر ترس کھاؤ. یہ عدول پھر رہے ہیں اپنے فرعون کی پرانی زبان میں، ٹکسائی اردو میں. یہ عدول پھر رہے ہیں، بیکار پھر رہے ہیں. ان کو تعلیم دلواؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ. میرا پیغام کوئی لٹیر کا نہ ہو تو وہ پہنچا دے کہ قطر ہمیں آپ کے یہ ہلڑ بازیوں اور نعرے بازیوں سے ہمارے مسلمانوں کو اتفاق نہیں ہے. آپ امن اور شانتی کی کوئی بات کرو، سنجیدگی کی کوئی بات کرو. اگر کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کو قانون سے لو، ورنہ آپ کے ان میں کیا فرق رہے گا؟ سنجیدہ بنو. تمہارے نبی نے سنجیدگی کی تعلیم دی ہے اور ان کے لیے قرآن میں کہا گیا، وہ قرآن جس کا مقام سنجیدہ ہندو بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کی یہاں ویدے ہیں اس طرح یہ قرآن. ہم سب آپس میں ایک ہیں، محبت سے رہو، اتفاق سے رہو. اس مختصر سے پیغام کو میرے لے کر جاؤ کہ ایک ہو جاؤ اور نیک ہو جاؤ. اور سرکار کی محبت خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نعرے بازی ہلڑ بازی کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، اپنے بچوں کو بھی کراؤ. اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا اللہ، اے باری الہ، اے احکم الحاکمین، اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی برکت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعض روایات کے تحت حاجی کی دعا اس مہینے کے آخر تک قبول ہوتی ہے جب وہ حج سے واپس آ جاتا ہے. یا اللہ، ہماری بھی دعائیں قبول کر لے. یا اللہ، اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، نیک و صالح جوان بھی ہیں، مجھ جیسے بیمار بھی ہیں. یا اللہ، ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ، ہم سب کو ایک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو صاف کر دے، مصفہ و مزکہ و مجزہ کر دے، ہم سب کو نیک بنا دے. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اے مولا، یہ وہ دین ہے، یہ وہ امت ہے، یہ وہ ہمارے ہم بزرگوں کی سنتانیں ہیں جو یہاں تنہا آئے تھے. ان کی عزتیں ہوئی تھی، لوگ ان کے قدم چومتے تھے، اور آج بھی ان کے قبور اور مزارات تک پہنچ جاتے ہیں. ایک ہم ہیں کہ ہم کثیر ہیں لیکن ہماری عزت کیوں رہتی؟ اس لیے کہ ہم نے تیرے محبوب کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ان بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا. ہمیں ان پر چلنے والا بنا دے، ان کے طریقوں کو اپنانے والا بنا دے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ، ان کے طریقوں پر چلنے والا بنا. اس جلسے کے قائم کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما. جن نے اس میں تعاون کیا ان کو بہترین اس کا بدلہ عطا فرما. یا اللہ، ہمیشہ استقامت کے ساتھ تیرے نبی کی تعلیمات کے ان جلسوں کے کرنے کی ان نوجوانوں کو توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری ان جلسوں کو قبول فرما. یا اللہ،
हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल तैयब पाक रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोज़ी अता फरमा दे। जो हमसे दुआ के लिए कहते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई हैं, सब तेरे ही तो बंदे हैं, तेरे ही तो पैदा किए हुए हैं, तेरे ही तो बता, उनकी दानिश में तेरे ही तो बताए हुए तरीके पर चलते हैं। या अल्लाह उन तमाम में जिंदगी की जो जो जायज हाजतें हैं उनको पूरा फरमा दे, हम सबको हिदायत दे दे, ईमान दे दे। हम सब हिदायत के मोहताज हैं, हम सब हिदायत के मोहताज हैं। हमारे मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमा दे, अमन और अमान पैदा फरमा दे। या अल्लाह अनास्तिपन को खत्म कर दे। या अल्लाह हमें सबको दीनदार बना दे। या अल्लाह धर्म को जिंदा फरमा दे, अधर्मों को खत्म फरमा दे। या अल्लाह हमें सब में मोहब्बतें अता फरमा दे, हम सब में मोहब्बत अता फरमा दे। हमारे मुल्क में शांति दे, हमारे अफसरान और हाकिमों को भी जुल्म से बचने की और या अल्लाह इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा, इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इंसाफ करने वाले हाकिम तेरे नायब होते हैं, तू उन्हें बड़ा पसंद करता है। हम अच्छों के लिए दुआ करते हैं और जो गलत है उनकी हिदायत की दुआ करते हैं, उनको भी समझ दे, उनको भी समझ दे। हमारी दुआओं को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में महक अपने करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैर खल्क़ि अजमईन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।